कुरान मजीद ये कहता है मन क़ुतिल मज़लूमन फ़क़त जालना लिवलिय्यिही सुल्ताना, जो मज़लूम मारा जाए ना, अल्लाह उसी की सल्तनत और उसी के इक़्तिदार कायम करता है और उसी को क़ुव्वत और ताकत देता है। जिस अंदाज में आज डोनाल्ड ट्रंप ये समझता था कि मैं ईरान पर चढ़ाई करके राहबर ख़ामनेई को शहीद करके मैं उन सब के मरकज़ी कायदीन को शहीद करके अपने बम्बू के साथ ईरान को लिताड़ दूंगा और ये करूंगा, लेकिन आज दुनिया देख रही है कि फ़तह उन्हीं मज़लूमों को हुई है। ये यजीदियत हर दौर में इंशाअल्लाह शिकस्त खाएगी। ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने वो काम किया है। हर दौर का यजीद जब भी कहीं इस तरह की हरकत करेगा तो जो मज़लूम हैं अब मुस्तज़फ़ीन हैं दुनिया के, अब वो उठ खड़े होंगे। 1400 साल दौर में अब मौका आया है कि हक़ जो है बिल्कुल बरमला खुलकर यजीदियत के सामने आ गया है। हुसैनियत को समझने के लिए पाक दिल चाहिए, तक़द्दुस चाहिए, बातनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी मेज़बान सैयदा फ़िज़ा गर्देज़ी और एक बार फिर से अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ। जैसा कि मुहर्रमुल हराम चल रहा है, गम के आयाम है और इमाम हुसैन का ज़िक्र हर जगह जारी व सारी है। खुदा तमाम मजालिस को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, मातमी दस्तों को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज के पॉडकास्ट का हमारा टॉपिक है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का असल मकसद क्या था। क्या यजीद के ख़िलाफ़ सिर्फ़ क़याम करना या हुकूमत हासिल कर लेना था, या इस्लाम की बका का मकसद था? इसी पे हम बात करेंगे। बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है इल्लामा आरिफ हुसैन वाइदी साहब। आगा बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। आगा जानना ये चाहूँगी कि अगर यजीद एक फासिक हुक्मरान था तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उसके मुकाबिल खामोशी इख्तियार करके जो है वो साइड पे क्यों नहीं हो गए? उन्होंने अमली रास्ता क्यों इख्तियार किया? इस अमल का मकसद क्या था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। मैं ये अर्ज़ करूँ कि यजीद हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो 23 साल मेहनत की थी इस्लाम को फैलाने में, कितनी ज़हमतें उठाई, जंगें हुई, मुख्तलिफ़ मसाइल हुए, उनके लिए मुश्किलात पेश आईं। हत्ता इस हद तक फरमाते हैं हुज़ूर अकरम कि जितना तबलीग दीन में मुझे तकलीफ़ हुई, मा ऊज़िया नबियुन क़त, मुझसे पहले किसी नबी को इतनी तकलीफ़ नहीं झेलनी पड़ी जितने मुझे तकलीफ़ झेलनी पड़ी ये इस्लाम पहुँचाने के लिए। 23 साल की मेहनत, लेकिन यजीद जनाब उस मेहनत को बर्बाद करना चाहता था। यानी देखें ना, यजीद जिस वक़्त करबला से बीबियाँ कैदी बन के कूफा और शाम के बाज़ारों से होती हुई दरबार यजीद में पहुंची, वो शराब के नशे में मखमूर था। तमाम कुतुब ने ये दर्ज किया है और वो ये अशार पढ़ रहा था, लाइबत बनु हाशिमिन बिल मुल्क फला खबर जा वला वहीयुन नज़ल। आगे बनी हाशिम ने इस दुनिया के साथ एक खेल खेला है। कोई ना आसमान से फरिश्ता आया है, ना कोई वही आई है, ना कोई पैगाम आया है। यानी वो डायरेक्ट मकाम नबुव्वत पे अटैक कर रहा था। तो वो एक मौला इमाम हुसैन ने इसलिए क़याम नहीं फरमाया कि शख्सी तौर पर वो एक हुक्मरानी है उसकी और मैं उसका तख्ता उल्टूँ और कोई हुकूमत हासिल करूँ। नहीं, असल मकसद ही नहीं था। इमाम हुसैन के अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो फरामीन है, अगर इब्तिदा से देखें उनमें एक जुमला तो ये है जब उनसे बैत तलब की गई। अच्छा, फिर एक हुक्मरान होता है ना, अपनी हुकूमत करता है, किसी को नहीं छेड़ती। इसका जो वसी तर मकसद था, ये इस्लाम की जड़ों खोखला करना चाहता है, इस्लाम को बर्बाद करना चाहता था। ये बड़ी बड़ी शख्सियात जो ये समझता था कि वो अगर मेरी बैत करें तो मैं अपने मकसद में कामयाब होऊंगा, उन्हें कहा कि बैत करें। बाद लोगों ने कर भी ली, लेकिन जब मौला हुसैन तक मसला पहुँचा तो मदीना गवर्नर ने इमाम को बुलाया। तो इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वहाँ जो खुतबा इरशाद फरमाया उसमें फरमाया कि इन्ना नहनु अहलु बैत नबुव्वा व मादिनु रिसाला व मुख्तलिफुल मलाइका, हम अहले बैत अतहार कौन हैं? हमें ये यजीद नहीं जानता कि हम कौन हैं। हम नबुव्वत के खानवादे से, हम अहले बैत नबुव्वत हैं। हम वो हैं जिनके घरों पे फरिश्तों का नुज़ूल होता है, आना जाना होता है। हम वो हैं जहाँ पे वही इलाही नाजिल हुई हमारे घरों पर। हम इस तरह पाकीज़गी, तहारत और तक़द्दुस का मरकज़ हैं, नूर महवर है। लेकिन अम्मा यजीद कौन है? वह रजुलुन मौलिनुन बिल फिस्क, ये वो शख्स है जो अला लेलान फिस्क व फुजूर बजा लाता है। शारिबुल खम्र, ये शराबी है। वह कातिलुन नफ्सिल मुहतरमा, ये नफ्स मोहतरमा शुरफा का, सहाबा किराम का कातिल है ये आदमी। तो आगे फरमाया मिसली ला युबाई मिसला, क़यामत तक मुझ जैसा कभी उस जैसे की बैत नहीं कर सकता। बैत नहीं की और अपना जो वसीयतनामा लिखा उसमें
بھرپور انداز میں بڑی تفصیل سے میں اس کے چند جملے عرض کروں. انہیں پتہ تھا کہ آتی دنیا میں ہو سکتا ہے کچھ لوگ یہ آواز اٹھائیں کہ حسین اقتدار کے حصول کے لیے گئے تھے کوفہ. امام نے فرمایا نہیں، انی لم اخرج اشرن ولا بطرن ولا مفسدن ولا ظالما بل خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی محمد المصطفیٰ. میں کوئی فاسد بن کے، میں کوئی باغی بن کے، میں کوئی خروج نہیں کر رہا کہ میں جناب باغی بن کے خروج کر رہا ہوں یا فساد پھیلانے کے لیے، فتنہ پھیلانے کے لیے جا رہا ہوں، نہیں. بل خرجت لطلب الاصلاح، بلکہ امت مصطفیٰ میں اس یزید نے وہ بگاڑ پیدا کر دیا ہے. مسلسل ملوکیت نے وہ حالت کر دی ہے امت کی کہ امت میں بگاڑ پیدا ہو چکا ہے، فساد پیدا ہو چکا ہے. میں چاہتا ہوں خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، اپنے جد مصطفیٰ کی امت میں جو بگاڑ پیدا ہو چکا ہے میں اس کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں. یعنی صرف یہ نہیں تھا کہ یزید کی حکومت کے خلاف یا یزیدیت کے خلاف، پورے معاشرے میں جو بگاڑ پیدا ہو چکا تھا امت میں اس کو صحیح کرنا. امام حسین علیہ السلام تو یہ سمجھتے تھے کہ وہ میرے اس قیام کے بغیر ناممکن ہے. وہ اريد ان امر بالمعروف وانهى عن المنکر. آج کل لوگ امر بالمعروف نہی عن المنکر کو اتنی اہمیت نہیں دیتے، لیکن میں سمجھتا ہوں حسین نے بڑے مقاصد میں یہ بتایا کہ میں چاہتا ہوں کہ نیکی کا حکم دوں اور برائی سے روکوں. اس نیکی کا حکم دینا، نیکی پھیلانا، برائی سے روکنا، اس کے مختلف سٹیجز ہوتے ہیں. ایک زبان کے ساتھ ہوتا ہے، ایک قلم کے ساتھ ہوتا ہے، ایک ہاتھ کے ساتھ ہوتا ہے، ایک اس مرحلے پہ ہوتا ہے کہ اپنی جان قربان کرنے کے ساتھ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، منکرات کو روکنا ہے، فساد کو روکنا ہے، بگاڑ کو روکنا ہے. آگے فرمایا وَأَسِيرَ بِسِيرَةِ جدی محمد المصطفیٰ. دیکھ رہے تھے کہ پاک مصطفیٰ کی سیرت کو یہ یزید مٹانے کی کوشش کر رہا ہے. تو فرمایا میں اس راستے پہ چلوں گا جس راستے پہ میرے نانا مصطفیٰ چلے، میں اس سیرت کو زندہ کروں. وَأَبِي عَلِيٍّ الْمُرْتَضَىٰ، اور انہوں نے دیکھ لیا تھا مسلسل ملوکیت کی کوششیں، ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور مقام اہل بیت اور مقام علی ابن ابی طالب خلاف جو سازشیں ہو رہی تھی. انہوں نے فرمایا کہ میں چاہوں گا کہ اس سیرت پہ چلوں جو علی مرتضیٰ کی سیرت تھی، اس سیرت کو زندہ کروں گا. تو مقصد ہے یہ بڑے اہداف ہیں. اگر یہ حاصل ہو جائے تو پوری امت میں اصلاح ہو جائے گی، امت راہ مستقیم پہ چل پڑے گی. اور اگر یہ حاصل نہ ہو تو امت بگاڑ کی طرف جائے گی. امام نے ہر مرحلے پہ، آپ خطبے امام کے دیکھیں، ہر مرحلے پہ کوشش کی کہ امت کی اصلاح کریں. معاشرے میں جو بگاڑ پیدا ہو چکا ہے، اسلامی اقدار کو زندہ کریں. انسانی اقدار کو جو پامال کر رہا تھا یزید اور اس معاشرے میں پامال کی جا رہی تھی، ان انسانی اقدار کو بھی زندہ کریں. جیسے انسانی ہمدردی ہے، انسانوں کے ساتھ محبت ہے، انسانوں پہ جو ظلم ہو رہا ہے اس کا تدارک کرنا ہے، ناانصافیاں جو ہو رہی ہیں معاشرے میں ان کو ختم کرنا ہے، جبر کے نظام کو ختم کرنا ہے، عدل الہی کو قائم کرنا ہے. یہ ساری چیزیں میرے خیال میں یہ صرف اقتدار کے لیے نہیں ہیں بلکہ ایک وسیع تر قومی مفاد، امت کے مفاد کے لیے امام حسین علیہ السلام نے قیام فرمایا. بالکل آغا، یہاں پہ یہ بھی جاننا چاہوں گی کہ کربلا کو جب ہم دیکھیں تو بظاہری فتح جو ہے وہ یزید نے جشن منایا کہ میں فاتح ہو گیا، میں نے جو بنی ہاشم تھا اس کے جوانوں کو قتل کیا، میں نے شہید کر دیا، اب جو ہے میری حکومت ہے، میرا تخت و تاج ہے. لیکن حکومت اصل میں ہم سمجھتے ہیں کہ امام حسین کی تھی. حسین کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہیں لوگوں کے دلوں میں. اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ قرآن مجید یہ کہتا ہے من قتل مظلوما فقد جعلنا لولیہ سلطانا. جو مظلوم مارا جائے نا، اللہ اسی کی سلطنت اور اسی کے اقتدار قائم کرتا ہے اور اسی کو قوت اور طاقت دیتا ہے. تو کربلا میں ظاہر ہے آج بھی جو مغربی دنیا کا فلسفہ ہے نا، آپ دیکھیں آیت اللہ خامنئی کو انہیں مار دیا، وہ یہ سمجھتے تھے، ان کی سوچ یہ ہے، وہ بہت پس سوچ ہے اور چھوٹی سوچ ہے کہ اگر کسی قوم کے، کسی تحریک کے، کسی انقلاب کے لیڈر کو مار دیا جائے تو وہ انقلاب ختم ہو جاتا ہے، وہ تحریک ختم ہو جاتی ہے، وہ قوم ختم ہو جاتی ہے. لیکن اسلامی فلسفہ نہیں ہے یہ. اسلامی فلسفہ یہ ہے کہ جتنی زیادہ شہادتیں ہوتی ہیں وہ شہادتوں کا خون جو ہے وہ اثر رکھتا ہے اور معاشرے میں ایک نئی تحریک، نیا جذبہ، نئی تڑپ، نیا ولولہ پیدا ہوتا ہے. تو امام حسین علیہ السلام کا یہ جو قیام تھا، درست ہے یزید نے اتنے شادیانے بجائے. میں یہاں اگر تھوڑا سا بیان کروں کہ جو یزید کی سازش تھی اور جو ان کی حکمت عملی اور جو منصوبہ تھا وہ یہ کہ امام حسین کو شہید کر کے اپنی بھرپور اقتدار کی قوت اور پاور دکھا کے ان سب کو شہید کر دیں گے، ان کے کٹے ہوئے سروں کو نیزوں پہ بلند کریں گے اور پھر اس قافلے کو درباروں اور بازاروں میں پھرائیں گے اور لوگوں میں جشن منائیں گے. تو خدا نخواستہ اس خانوادہ کی بے عزتی اور توہین ہوگی اور یہ ہماری فتح ہوگی، لوگ ڈر سے ہمارے ساتھ ہو جائیں گے. لیکن ہوا کیا، جب یہ قافلہ چلا، پہلے کوفہ گیا،
کوفہ میں جہاں بھی بازار میں جناب زینب نے خطبہ دیا، لوگ اکٹھے ہو گئے ان کی مظلومیت کے ساتھ۔ ایک امام زین العابدین بلکہ امام حسین نے اپنی زندگی میں ایک حکمت عملی بنائی تھی کہ یہ قافلہ جب وہاں سے جائے گا اور آگے بازاروں میں درباروں میں جہاں بھی جائیں گے وہ کیا خطبے ارشاد فرمائیں گے۔ وہ ایک احیاء اسلام کی ایک بڑی تاریخ تھی اور اس میں بڑے پلانر تھے اور پلاننگ کے ساتھ یہ کام کیا تھا۔ پھر دربار کوفہ میں جب گئیں، وہاں جب خطبہ دیا تو بعض صحابہ کرام نے آواز پہچانی، انہوں نے سمجھا مولا علی خطبہ دے رہے ہیں، وہ آگے جن نے اب علی کی بیٹی کو دیکھا تو بغاوت ہو گئی۔ اب ہوا یہ کہ جہاں بھی یہ جائے انہوں نے بازاروں میں لے گئے تو آل محمد کو کی توہین کی کوشش کی تو الٹا ان کے گلے میں پڑ گئی، لوگ ان کے خلاف باغی ہو گئے۔ دربار یزید میں جب گئے تو وہاں یہ ہوا کہ جو جناب زینب کا خطبہ ہے بہت بڑا خطبہ ہے، جس میں یزید نے استہزاء اور مسخرے کے انداز میں جناب جب دیکھا نا کہ علی کی بیٹی موجود ہے تو سوال کیا کہ آپ کے بھائی کے ساتھ کربلا میں کیا ہوا، یعنی مسخرہ کیا، مذاق اڑائی۔ تو بی بی نے انتہائی سنجیدہ انداز میں بردباری کے انداز میں جواب دیا کہ اے یزید، کربلا میں ما رأیت الا جمیلا، میں نے جو کچھ دیکھا ہے خوبی دیکھی ہے، جو کچھ دیکھا ہے حسن دیکھا ہے، جو کچھ دیکھا ہے اچھائی دیکھی ہے۔ مجھے بتائیں کہ جس بی بی کے دل پہ 72 کا داغ ہے، علی اکبر جیسے بھتیجے کا، حسین جیسے بھائی کا، عباس جیسے بھائی کا، اپنے جو لال ہیں پیارے پھول اون محمد کا، جناب قاسم جناب علی اصغر کا درد اور دکھ، اور سامنے امام زین العابدین بھتیجے زنجیروں میں جکڑے ہوئے، اس بی بی کی کتنی جرأت ہے۔ ویسے خاتون نازک مزاج ہوتی ہیں، وہ اتنی مشکلات برداشت نہیں کر سکتی، اور اتنے صدمے آپ باوجود اس کے چونکہ بی بی اس مشن کی قائد تھی، جس مشن کو امام نے اپنی شہادت کے ساتھ شروع کیا تھا تو گھبرائی نہیں کہ رونے لگ جائیں کہ کیا ہوا احمد، نہیں، کوئی اور عورت ہوتی رونے لگ جاتی، گر پڑتی بے ہوش ہو کر، لیکن بی بی نے جرأت کے ساتھ وہ علی کی بہادری کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کی وراثت میں جواب دیا، مارا ہے تو اللہ جمیلہ، وہاں جو کچھ میں نے دیکھا ہے خوبی دیکھی۔ یزید حیران ہو گیا، خوبی تو یہ دنیا کو پیغام دیا کہ ہم نے وہاں خوبی دیکھی، ہم نے اچھائی دیکھی ہے، یعنی وہ شہادت کو اچھائی دیکھ رہے ہیں، وہ جو لاشیں پڑے ہیں ان کو اچھائی دیکھ رہے ہیں، چونکہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں اسلام کی زندگی ہے۔ یزید ظاہری فتح کو دیکھ کے کہ ان کو مار دیا وہ جشن منا رہا تھا، شادیانے بجا رہا تھا کہ ہمیں فتح ہوئی ہے، چونکہ دشمن کو ہم نے کاٹ دیا، ان کے ٹکڑے کر دیے، ان کی گردنیں اڑا دی، ان کے سر نیزوں پہ ہے۔ لیکن یہ الٹا یزیدیت کے لیے وبال بن گیا کہ یہ آل محمد کے گھرانے کو، وہی جو دربار یزید میں جس وقت امام زین العابدین علیہ السلام کو کہا گیا کہ آپ وہ کریں، خطابات ہو رہے تھے نا جشن کے، مختلف ممالک کے سفیر بھی کر رہے تھے، یزید کے نمائندے بھی کر رہے تھے، تو امام کو کہا گیا کہ آپ بھی خطاب کریں۔ ہاشمی خون تھا لیکن ان کو سمجھ نہیں آئی آگے یہ امام سجاد علیہ السلام سے، وہ سمجھے تھے کہ امام سجاد بیڑیوں میں زنجیروں میں اتنے سفر کر کے ہیں، بیمار بھی ہیں، تو وہ گھبرا جائیں گے، دو جملے کہہ کے بیٹھ جائیں گے یا معافی مانگ لیں گے فلاں۔ لیکن امام سجاد علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے۔ ان نے وہ ممبر جو تھا نا وہ لکڑیوں کا، تو انہوں نے کہا کہ اس ممبر کے، وہ تو اسے ممبر رسول کہتے تھے، لیکن امام نے اسی چیز کو کنڈم کرنا تھا، اسی چیز کو، اسی کی تردید کرنی تھی اپنی جرأت سے کہ یہ ممبر رسول نہیں ہے۔ کہا اچھا میں جاؤں اوپر؟ کہا ہاں اوپر ممبر پہ۔ کہا اچھا ان لکڑیوں کے اوپر جاؤں؟ یعنی ممبر بتایا کہ یہ ممبر نہیں ہے، یہ چند لکڑیوں کے ٹکڑے ہیں، میں ان کو اپنے پاؤں تلے رون دوں گا، یہ ممبر رسول نہیں ہے، میں دنیا کو بتاؤں گا۔ اور جب گئے اور خطاب شروع کیا اور ہاشمی جاہ و جلال نظر آئی اور کہا کہ جو لوگ مجھے جانتے ہیں وہ جانیں، جو نہیں جانتے میں اپنا تعارف کرا دیتا ہوں کہ میں کون ہوں۔ کہا کہ میں منا کا بیٹا ہوں، میں صفا و مروہ کا فرزند ہوں، میں مکہ کا فرزند ہوں، میں حجاز کا فرزند ہوں، میں وادی بطحا کا فرزند ہوں۔ اور پھر کہا انا محمد، انا ابن محمد المصطفیٰ، میں محمد مصطفیٰ کا فرزند ہوں، میں علی مرتضیٰ کا بیٹا ہوں، میں فاطمہ الزہرا کا لخت جگر ہوں۔ اور پھر کہا کہ میں اس حسین کا فرزند جو 3 دن کا بھوکا اور پیاسا۔ یہاں تو حسینیت کو آگے بڑھانے کے لیے مولا کو بہترین موقع مل گیا، اتنا بڑا دربار اور وزراء اور سفراء اور جرنیل موجود ہیں اس کے۔ جب یہاں پہنچا تو یزید کو خطرہ محسوس ہوا کہ یہ تو بغاوت ہو جائے گی، تو فوراً مؤذن کو حکم دیا کہ اذان دو۔ تو جب اذان شروع ہوئی تو مولا خاموش ہو گئے۔ اللہ اکبر کہا، مولا نے جل جلالہ کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا، مولا نے وحدہ لا شریک کہا۔ جب پہنچا نا اشہد ان محمد رسول اللہ، میں قربان جو امام سجاد پہ، کیا خوبصورت کہا مؤذن جس کی نبوت کی گواہی دے رہے ہو نا اس کا واسطہ یہاں رک جاؤ۔ جب وہ رکا
تو یزید کو مخاطب کر کے ہے، یزید مجھے یہ بتا، جس محمد کی رسالت کی گواہی دی جا رہی ہے، مجھے بتا یہ تیرا جد ہے یا میرا جد ہے؟ اس کے پاس کیا جواب تھا؟ اس نے کہا تیرا جد ہے۔ کہا اگر میرا جد ہے تو اس کی نواسیوں کو اس طرح قیدی بنا کے سرننگے کیوں کھڑا کیا ہوا ہے؟ پھر مولا کو موقع مل گیا اسے رسوا کرنے کا۔ اور میں سمجھتا ہوں وہاں دربار میں انقلاب آ گیا، لوگ اٹھ کھڑے ہوئے جب لوگوں کو پتہ چلا کہ خانوادہ رسالت ہے۔ اور روایات میں کہ جب یہ غلغلہ مچا اور شور شرابہ مچا، محفل تو ختم ہو گئی، یزید پچھلے دروازے سے نکل کے بھاگ گیا جناب۔ یہ چیز میں سمجھتا ہوں یزیدیت کی رسوائی ہوئی ہے اور حسینیت کی فتح ہوئی ہے۔ جس انداز میں آج ڈونلڈ ٹرمپ یہ سمجھتا تھا کہ میں ایران پہ چڑھائی کر کے راہبر خامنئی کو شہید کر کے، میں ان سب کے مرکزی قائدین کو شہید کر کے اپنے بمبو کے ساتھ ایران کو لتاڑ دوں گا اور یہ کروں گا، لیکن آج دنیا دیکھ رہی ہے کہ فتح انہیں مظلوموں کو ہوئی ہے، آج جن کے خلاف یہ کارروائی ہوئی ہے۔ اور وہ یزید آج کا وہ اپنی رسوائی میں سر چھپاتا پھر رہا ہے اور سارا دن 10-12 دفعہ یو ٹرن دیتا ہے اپنے جو۔ میں سمجھتا ہوں یہ یزیدیت ہر دور میں انشاءاللہ شکست کھائے گی۔ یہ امام حسین علیہ السلام نے وہ کام کیا ہے، ہر دور کا یزید جب بھی کہیں اس طرح کی حرکت کرے گا تو جو مظلوم ہیں مستضعفین ہیں دنیا کے وہ اٹھ کھڑے ہوں گے اور یزیدیت کی اسی طرح رسوائی کریں گے۔ بالکل۔ اچھا آغا، جس طرح آپ نے کہا کہ پچھلے دروازے سے یزید بھاگے، تو یہ تو ان کا شیوا رہا ہے کہ جب ہار نظر آتی ہے تو یہ پچھلے دروازوں سے بھاگ جاتے ہیں۔ آغا یہ جاننا چاہوں گی کہ ہمیشہ جو طاقت ہے وہ اکثریت کے ساتھ نہیں ہوتی، کبھی کبھی حق جو ہے وہ اقلیت کے ساتھ بھی آ کھڑا ہوتا ہے، تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ تعداد میٹر نہیں کرتی ہے بلکہ حق جو ہے وہ ڈٹا رہتا ہے اپنی جگہ پہ؟ میں سمجھتا ہوں حق اگر حق والے کم بھی ہوں نا، اور نظریہ یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں جناب موسیٰ دربار فرعون میں تنہا نہیں تھے، بالکل ایسا ہے۔ جناب ابراہیم دربار نمرود میں تنہا نہیں تھے، کس طرح مقابلہ کیا؟ دلائل کے ساتھ، براہین کے ساتھ، اور غلبہ حاصل کیا۔ ان ملعونوں کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ جناب زینب نے یزید کے دربار میں فتح نہیں حاصل کی، اس کے پاس کچھ نہیں تھا، اور شراب کے نشے میں حتیٰ اس حد تک کہہ گیا کہ لیت اشیاخی ببدر قد شاہدوا، کاش میرے بزرگان جو بدر میں مارے گئے، وہ جو ان کے بنی امیہ کے جو سرخیل تھے، جو یزید کے رشتہ دار تھے سارے جناب، وہ سب علی کے ہاتھوں سے مارے تھے، وہی ان کے دل میں بغض تھا کہ ہم انتقام لیں گے۔ اور یزید نے کہا کاش وہ میرے بزرگان جو بدر میں مارے گئے وہ آج حاضر ہوتے تو وہ جناب خوشی سے جھوم اٹھتے اور کہتے کہ یزید تیرے ہاتھ شل نہ ہوں، مجھے دعا دیتے۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ بنو امیہ کا مقصد یہ ہے آگے بدر میں، احد میں جو ان کی رسوائی ہوئی اس کا بدلہ لیں جناب، اور وہ بدلہ لے رہے تھے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ امام حسین علیہ السلام نے یہ جو قیام کیا، ان سب کا رستہ روکا اور ان کو ذلیل و رسوا کر دیا، اور حسینیت ہمیشہ کے لیے سر بلند ہو گئی۔ اور یہ حق کے مقابلے میں، حق والے خط تھوڑے بھی ہوں نا، وہ کہتے ہیں نا کہ طاقت حق نہیں ہوتی، سمجھے ہی نا، طاقت حق نہیں ہے۔ وہ جو مظلوم ہے نا، جب اپنے حق کے لیے اپنے نظریے پہ جم کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ آج کے دور پہ میں بہت زیادہ میں نے ریسرچ کی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں 1400 سال دور میں اب موقع آیا ہے کہ حق جو ہے بالکل برملا کھل کر یزیدیت کے سامنے آ گیا ہے۔ سید خامنئی جیسا 86 سال کا فرزند حسین آج جس انداز میں ڈٹ کر کھڑا رہا ہے اور وہی مولا حسین والے نعرے لگاتا رہا ہے، دشمن اس کے مقابلے میں کمزوری دکھا رہا ہے۔ سید حسن نصر اللہ جس جرأت کے ساتھ وہی بی بی کا خطبہ جناب پڑھتے تھے اور قوم کو دعوت دیتے تھے کہ میں حسین کے راستے پہ ہوں، میں زینبی ہوں، میں آگے بڑھتا رہوں گا اور ان کے مقابلے میں جھکوں گا، نہیں جھکے جیسے مولا حسین نہیں جھکے، جیسے جناب عباس نہیں جھکے، جیسے جناب علی اکبر نہیں جھکے، مولا علی علیہ السلام نہیں جھکے، حضور اکرم ان کے سامنے نہیں جھکے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے حق طاقت ہوتا ہے، طاقت حق نہیں ہوتی۔ یہ کربلا میں ثابت ہوا ہے، آج کے دور میں بھی ثابت ہو رہا ہے کہ بے شک ایٹمی پاورز ہوں لیکن حق طاقت ہوتا ہے، طاقت حق نہیں ہوتی۔ اس کو دنیا مان گئی ہے، کربلا سے پہلے شاید دنیا والے نہیں مانتے تھے، لیکن الحمدللہ کربلا میں ثابت ہوا ہے کہ حق طاقت ہے۔ امام حسین حق تھے، لذا طاقت کے ساتھ یزیدیت کو دریا برد کر دیا انہوں نے۔ بالکل۔ اچھا آقا، یہاں پہ یہ بھی جاننا چاہوں گی، ایک بہت عام سوال ہے آج کے دور کے حوالے سے کہ یزیدیت کو آج کن رویوں میں اور کن نظاموں میں دیکھا جا رہا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ آج دنیا میں موجود ہیں وہ لوگ جو یزید کے نقش قدم پر چل رہے ہیں، جو اس دور میں بھی، یعنی حق اتنا برملا ہے، حسینیت اتنی علی الاعلان میدان میں موجود ہے
لیکن آج بھی وہ لوگ موجود ہیں جو ابھی تک حسینیت کے مزاج کو نہیں سمجھا انہوں نے، ابھی تک یزیدیت کے دسترخوان پہ بیٹھ کر کھا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جناب ایران اور اسرائیل اندر سے ملے ہوئے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں یہ جو رویے ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ مزاج میں یزیدیت رچی بسی ہے، یزیدیت اس مزاج سے نکلی نہیں ہے۔ تو یہ حسینیت کو سمجھنے کے لیے پاک دل چاہیے، تقدس چاہیے باطنی، حسینیت کو سمجھنے کے لیے۔ ان لوگوں نے حسینیت کو نہیں سمجھا۔ اب بھی یزید کا جو شخص آج کے دور میں، یہ میڈیا کا دور ہے، انٹرنیٹ کا دور ہے، آج کے دور میں اگر یزید کے مظالم کو چھپانے کی کوشش کرتا ہے، یزید کے اوپر تقدس کی چادر چڑھانے کی کوشش کرتا ہے، یزید کے چہرے کے نقاب ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، میں سمجھتا ہوں وہ سب سے بڑا خائن ہے، صرف امت کا نہیں بلکہ انسانیت کا خائن ہے۔ کہ حسین علیہ السلام نے کربلا میں وہ کیا خوبصورت جملہ ہے جو ارشاد فرمایا تھا کہ یَقُلْ لَكُمْ دین فَكُونُوا أَحْرَارًا فِي دُنْيَاكُمْ، اگر تمہارا دین نہیں ہے کم از کم غیرت مند بن کے رہو۔ انسانی غیرت کہاں ہے جناب؟ تو حسین علیہ السلام نے جو انسانی غیرت اور وہ عزت و عظمت انسان کی اور اقتدار انسان کا اور استقلال، آزادی اور حریت انسان کی وہ دنیا کو سکھائی ہے، وہ رہتی دنیا تک مثال ہے۔ اس کا مقابلہ یہ لوگ نہیں کر سکتے جو دل چاہے رویہ اپنائیں۔ اور میں یہاں یہ بھی کہوں گا کہ 1400 سال سے جو نواز رسول کی آزاداری ہے، اس آزاداری نے بڑے بڑوں کو بے نقاب کر دیا ہے۔ آزاداری کیا ہے؟ آزاداری کسی مسلک کے خلاف نہیں ہے، آزاداری کسی مذہب کے خلاف نہیں ہے، آزاداری تو جو ہے وہ حسین کا پیغام پہنچانے کے لیے، اسلام کے احیاء کے لیے، اور یہ آگے بڑھ رہی ہے اور بڑھتی رہے گی۔ میں حکمرانوں کو کہوں گا، میں دنیا کے جو طاغوت ہیں جو حکمرانی سے جو آزاداری سے خوفزدہ ہیں ان کو بھی کہوں گا کہ آزاداری رکنے والی نہیں ہے، بے جا اپنی توانائیاں ضائع نہیں کرو۔ آزاداری وہ لوگ کرتے ہیں جو عاشق حسین ہیں اور وہ آگے ہی بڑھتے رہیں گے۔ وہ ان سے آپ نے نہیں دیکھا کہ ہر جگہ جناب وہ دہشت گردی کی گئی، آزاداریوں کو روکنے کی کوشش کی گئی، کہیں روک سکے؟ نہیں روک سکتے اور آئندہ بھی نہیں روک سکیں گے۔ آزاداری پوری آب و تاب کے ساتھ، اچھا صرف پاکستان میں نہیں ہے نا، پاکستان میں ہوتی تو پھر کوئی کہتا کہ ہم روک سکتے ہیں جناب۔ آپ مختلف جناب چار دیواری کے اندر مجلس ہو تو کہتے ہیں جناب کہ یہ غیر قانونی ہے۔ میں ابھی چند دن پہلے ایک ڈی پی او صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ چار دیواری کے اندر مجلس اگر ہماری اجازت کے بغیر کرائیں گے تو ہم ان پہ دہشت گردی کا پرچہ دیں گے۔ ہم نے کہا جی درست ہے، یزیدیت نے حسینیت خلاف دہشت گردی کا پرچہ ہی دیا تھا اور پھر کہاں پہنچے ہیں آپ؟ مقصد ہے پتہ چل رہا ہے کہ حسین کے دشمن آپ ہیں، آگے جو حسین کا ذکر کرے گا اس پہ دہشت گردی کے پرچے دیں گے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ صرف پاکستان نہیں، پوری دنیا، امریکہ میں چلے جائیں، برطانیہ میں چلے جائیں، فرانس، جرمنی، چین، رشیا میں چلے جائیں، ہر جگہ آزاداری آب و تاب کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے اور روح آزاداری حسینیت ہے، روح آزاداری بقائے اسلام ہے، روح آزاداری انسانیت کی بیداری ہے جو حسین علیہ السلام نے انسانیت کو بیداری کا پیغام اپنے مقدس لہو کے ساتھ دیا ہے۔ انشاءاللہ یہ جاری و ساری رہے گی، مقصد حسین قیامت تک اور مولا امام زمان کے ظہور تک اس طرح جاری رہے گا اور یہ علم لہراتے رہیں گے، کوئی ان کو روک نہیں سکتا۔ بہت شکریہ آغا، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ اسی کے ساتھ پیغام یہ ہے کہ آزاداری جو ہے وہ اسلام کو زندہ رکھنے کے لیے ہے اور آزاداری نہ کبھی ختم ہوئی ہے نہ کبھی ختم ہوگی۔ آپ اس کو قائم و دائم رکھ سکتے ہیں، آپ کے پاس قلم کا ذریعہ ہے، آپ کے پاس زبان کا ذریعہ ہے، کچھ نہیں تو آج ڈیجیٹل میڈیا کا دور ہے، آپ ہماری ویڈیوز کو آگے شیئر کر سکتے ہیں، یہ پیغام اپنوں تک پہنچا سکتے ہیں۔